नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके सामने इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ी गई। मेरी तरफ से तमाम तालिबात व तालिब इल्म और तमाम सामिईन कराम को अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जिस मौजू का मैंने आपके लिए इंतखाब किया है वह है सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान आपके निसाब में शामिल है। ये दूसरी सूरत है। पहली सूरत सूरतुल हुजरात और दूसरी सूरत सूरतुल फुरक़ान है, और ये मक्की सूरत है। 6 रुकू हैं और इसमें 77 आयात हैं। और आपकी निसाब में आयत नंबर 63 से लेकर 77 तक तकरीबन 15 आयात शामिल निसाब हैं। ये व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़। इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदे, उनसे मुतालिक बात की जा रही है। बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 1 कुरानी आयात और अहादीस के तर्जुमा और तशरीह करनी होती है। एक सूरतुल हुजरात में से एक आयत आती है। बे सूरतुल फुरक़ान में से अक्सर एक आयत आती है। जीम और दाल ये अहादीस नबवी में से होता है। अहादीस 20 अहादीस हैं, उनमें से वक्तन फ़वक्तन जो ना अहादीस आती रहती हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी सिफ़ात बयान की हैं। एक बात यह है, वो कभी गरूर नहीं करते। जब ज़मीन पर चलते हैं नरमी के साथ चलते हैं। बहुत सी सिफ़ात बयान की हैं। साथ साथ सिफ़ात से आपको आगाही होती रहेगी। आपसे इल्तिमास है गौर से सुने। इसमें जो बोर्ड के पेपर में आयत आ रही हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। पहली आयत जो है ये 2014 के प्राइवेट ग्रुप में आई है। इसको बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तर्जुमा, व इबादुर रहमान, और अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं अल्लज़ीना, जब या जो, यमशूना अलल अर्ज़, अर्ज़ बोलते ज़मीन, ज़मीन पर, यमशून चलते हैं, माशीन, जब ज़मीन पर चलते हैं, हौना आहिस्ती के साथ चलते हैं, व इज़ा, और जब, ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुखातिब होते हैं, क़ालू, तो उन्हें कहते हैं सलामा, सलाम, सलाम कहते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। हवाला सूरत फुरक़ान निसाब की दूसरी सूरत है, ये सीन के साथ है। ये मक्की सूरत है और इसमें 6 रुकू और 77 आयात हैं, 77 आयात हैं। तशरीह, इसमें पहली सिफ्त अल्लाह के नेक बंदे कभी गुरूर से ज़मीन पर नहीं चलते। एक और दूसरी सिफ्त बयान की गई है कि जब जाहिल बदकलामी करते हैं तो इनके जवाब में अल्लाह के नेक बंदे बदकलामी नहीं करते और सलामा कहते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने नेक बंदों, इबादुर रहमान और साहिब ईमान मुसलमानों के औसाफ बयान फरमाए हैं। पहले सिफ्त में अल्लाह ताला के नेक बंदे जब ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं, तकब्बुर और गुरूर और दौड़ कर नहीं चलते, ये अल्लाह के खौफ से इस तरह आजिज़ी से चलते हैं। दूसरी सिफ्त में ये बयान फरमाया गया है
کہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے جب کوئی جاہل ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں تو سخت کرتے ہوئے، اگر وہ سخت بات کرتے ہیں تو وہ جواب میں نرمی سے بات کرتے ہیں، اچھے لہجے میں بات کرتے ہوئے، اور ان کو بس سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 64، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ 2015 اس کے ریگولر گروپ میں یہ آیت آ چکی ہے۔ ترجمہ، والذین، اور جو، عباد الرحمن والی سورۃ الفرقان کی اکثر آیات والذین سے شروع ہو رہی ہے، اور جو یبیتون، بات یبیتو، رات گزارتے ہیں، راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے آگے، کیسے گزارتے ہیں راتیں؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، کھڑے رہ کر، یعنی جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے اور عجز اور ادب سے، عاجزی اور انکساری اور ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ حوالہ سورۃ فرقان نصاب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں۔ تشریح، اس میں تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ عباد الرحمن اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی بیان کی اور عیش و عشرت اور آرام عارضی سمجھتے ہوئے ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، راتوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں بھی کھڑے بیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، اپنا سر اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے جھکائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور 66 پڑھیں گے، یہ دونوں اکٹھی اکثر ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ، والذین، اور وہ، یقولون، کہتے ہیں، مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ، اصرف عنا، ہمیں دور رکھ، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ان، بے شک، عذابها کان غراما، کہ اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، انہا، بے شک وہ جہنم جو ہے، ساءت، بری جگہ ہے، مستقرا و مقاما، ٹھہرنے اور رہنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے اور مستقر ٹھہرنے کے لیے۔ اس کے بعد ترجمہ، ابھی ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا، با محاورہ ترجمہ، اور جو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، اور اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حوالہ سورۃ فرقان نصاب کی دوسری صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ تشریح، اس میں چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ عباد الرحمن جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے، وہ تو ہر وقت جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے اللہ جہنم کا عذاب تو بہت سخت ہے اور تکلیف دینے والا ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 67، یہ بورڈ کے پیپر میں 2017 کے ریگولر میں آ چکی ہے اور 2010 کے پرائیویٹ گروپ میں آ چکی ہے۔
اس کو ذرا غور سے سنیے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما. ترجمہ والذین، میں نے آپ سے کہا کہ اکثر اس میں آیات الذین والذین سے شروع ہو رہی ہیں، اور جب وہ اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یفتغوا اور تنگی سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما اور اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم. حوالہ وہی لکھنا ہے. دوسری صورت نصاب کی سورۃ فرقان 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں. اس میں 5ویں صفت بیان کی گئی ہے کہ عباد الرحمن اپنا مال اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ما عال من اقتصد کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. میانہ روی یہ ہے کہ نہ زیادتی کی جائے مال میں، نہ ہی کمی کی جائے، نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی کی جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، اسراف بھی نہیں کرتے یعنی فضول خرچ نہیں کرتے، مستحقین کا خیال رکھتے ہیں، دولت کو بے جا ضائع بھی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے مال خرچ کرتے ہیں. اعتدال پسند ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 68 یہ 2018 کے ریگولر میں آ چکی ہے، 2017 کے پرائیویٹ میں آ چکی ہے، 2016 کے ریگولر میں آ چکی ہے اور 2016 کی پرائیویٹ میں بھی آ چکی ہے، 2013 ریگولر، 2013 پرائیویٹ اور 2010 ریگولر، یعنی کہ بہت تقریباً جو ہے 5-6 مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے. اکثر آتی رہتی ہے، بہت ہی مشہور ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذین لا يدعون، پھر دیکھیں والذین سے شروع ہوئی. جو بھی آیات اکثر والذین سے شروع ہوئی تو ہم بورڈ میں پہچان جائیں گے، پیپر میں پہچانیں گے کہ یہ سورہ فرقان سے لی گئی ہے. اور جو لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، لا يدعون پکارتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، مع اللہ الہا آخر اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ سے، کسی اور معبود سے، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی نفس کا، جاندار کا وہ مارتے نہیں ہیں. التی حرم اللہ الا بالحق، لیکن اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے پر، یعنی کہ شریعت کے مطابق. قصاص ہے تو اس کے بدلے میں. ولا یزنون بدکاری بھی نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. حوالہ وہی لکھنا ہے، سورۃ فرقان دوسری سورت ہے، 6 رکوع اور 77 آیات. اس میں 3 صفات بیان کی گئی ہیں. 6ٹھی صفت میں ہے عباد الرحمن شرک نہیں کرتے. 7ویں صفت عباد الرحمن قتل انسانی سے بچتے ہیں. 8ویں صفت زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. اس آیت میں دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ قتل انسانی سے بچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار فرمایا ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق قتل بھی کرتے ہیں.
یعنی یہاں پہ مراد ہے قصاص وغیرہ کے اعتبار سے بھی شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے ایسے جو ہے نا اس کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک شریک شادی شدہ زانی قصاص یعنی کسی کو قتل کر دینے کے بدلے اسے قتل کیا جائے. اس آیت میں ایک اور صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا کے مرتکب بھی نہیں ہوتے، اور پھر ان برے کاموں سے باز رہنے کی تاکید فرمائی. جو ایسا کرے گا وہ سخت وبال میں پھنسے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اس لیے احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 69 اور 71. 69 جو ہے یہ 2010 کے ریگولر میں آ چکی ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب ہوگا اور ذلت اور خواری سے اس میں ہمیشہ رہے گا. یضاعف ڈبل ہوگا، بڑھ جائے گا، مضاعف. لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب، دردناک عذاب ہوگا. وَيَخْلُدْ خالد، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہ مہانہ، اس ذلت والی جگہ میں. آگے فرمایا جا رہا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اچھے اعمال بھی کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. حسنات نیکیاں، یبدل تبدیل کر دیتے ہیں سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں، رحیم ہیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وَمَن تَابَ اور جو توبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اعمال صالحہ نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یتوب رجوع کرنے والا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف. اس میں بھی حوالہ وہی لکھنا ہے، تشریح میں لکھیں گے کہ تیرے اعمال سے توبہ کر کے آئندہ نیک اعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے، برے اعمال، اصل میں برے اعمال سے توبہ کی اور اس کے بعد نیک اعمال شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو کچھ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگ نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہیں بار بار عذاب ہمیشہ ہوگا. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، توبہ کرنا اس گناہ کے عذاب سے بچا دیتا ہے. کیونکہ اس کا توبہ، اس کی جو توبہ کرنا ہے وہ نیک اعمال سے پڑتا ہے. توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو واقعی اس کی توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا قابل اعتبار ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 72 اور 73 پڑھیں گے. آیت نمبر 72 میں ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ جو الذین والذین پھر آ گیا لا یشہدون گواہی، شہادت گواہی، گواہی نہیں دیتے، لا عمل نہیں دیتے، الزور بیہودہ باتوں کی. وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزر جاتے ہیں باللغو بیہودی کی باتوں کی طرف، بیہودگیوں کی طرف،
مرو کرامہ تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ حوالہ وہی لکھیں گے، مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 77 آیات۔ اس میں نامی صفت بیان کی گئی، عباد الرحمن جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور 10ویں صفت بھی بیان کی گئی اس میں کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ لغویات اور لغو باتیں ان چیزوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں پڑتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ حق بات کہتے ہیں، خواہ کوئی اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ 10ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندے لغویات کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے، بیہودہ اور فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ اتفاقاً اگر ان کا گزر ایسے مقام پر ہو جائے تو وہ ان لغویات میں دلچسپی نہیں لیتے اور وہاں پہ بڑے ہی احتیاط سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 جو ہے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ان کے سامنے، اور وہ لوگ جنہیں جب سنائی جاتی ہے ان کے رب کی آیتیں، ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو لم یخروا، تو وہ نہیں گرتے، علیہا، ان پر، ثم وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر۔ یہاں پہ عباد الرحمن جو ہے قرآن مجید کی جو آیات ہیں جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے جیسے گونگے بہرے، بلکہ غور سے سنتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے، جب انہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کافر اگر یہ آیتیں سنتے ہیں تو ان پر کلام الہی کا اثر نہیں ہوتا، گویا وہ بہرے اور اندھے ہیں، گونگے ہیں۔ لیکن عباد الرحمن اندھے اور بہرے نہیں ہوتے قرآن کی حقیقت دیکھنے اور سننے سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74، یہ 2018 کے پرائیویٹ گروپ میں آ چکی ہے، 2017 کے ریگولر گروپ میں آ چکی ہے، اور 2013 کے ریگولر گروپ میں بھی آ چکی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ والذین، دیکھیں اکثر اس میں الذین والذین آ رہا ہے، اور جو یقولون اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا فرما دے، من ازواجنا، بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین، پرہیزگاروں کا، امام۔ حوالہ لکھنے کے بعد تشریح میں یہ باری صفت ہے، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے استقامت کی دعا مانگتے ہیں عباد الرحمن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے لیے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ صرف اپنی عبادات پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح نیک ہوتی ہیں، دنیا میں بھی نیک اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی اچھی حالت دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 75، 76 اور 77، یہ تینوں آیات اکٹھی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔
اور ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، تحیۃً و سلامہ، یلاقون، ملاقات کریں گے، بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا جنت میں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور بہت ہی اچھی ہے وہ جگہ جو ہے ٹھہرنے اور رہنے کے لیے عمدہ جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کو نہیں پکارتے تو میرے رب بھی تمہاری کوئی کچھ پرواہ نہیں، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، تمہاری کچھ پرواہ نہیں، میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے تو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہے۔ حوالہ سورۃ فرقان کے ہمارے نصاب میں شامل ہے، دوسری صورت ہے، 6 رکوع ہیں اور اس میں 77 آیات ہیں۔ اس میں بھی عباد الرحمن کے بیان کرنے کے بعد جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جتنے بھی عباد الرحمن کی جو صفات ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی صفات کے بیان کرنے کے بعد ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، پھر فرمایا گیا ہے اگر تم اللہ سے اپنی عبودیت کے اظہار میں دعا اور التجا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ دعا اور التجا کرنا بندے کا ایسا فعل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے انسان کو چاہیے وہ اللہ سے دعائیں مانگے، التجا کرے۔ جو مانگنے کا در سے اس سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے جو چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بورڈ کے پیپر میں یہ اکثر آتی رہتی ہیں۔ عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے متعلق تمام باتیں تھیں، اور یہ بورڈ کے پیپر میں بھی جو ہے اکثر ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سورۃ فرقان میں سے دونوں آیات سورۃ فرقان سے دے دی گئیں، سورۃ حجرات میں سے نہیں دی گئیں۔ تو اس میں پہچان یہ ہے کہ اکثر عباد الرحمن والی بات ہوگی، والذین والذین والذین، کئی مقامات پر والذین مخاطب ہیں کہ وہ لوگ اور وہ لوگ اور وہ لوگ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی طرف مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اس میں 3-4 آیات ایسی ہیں جو واقعی بورڈ میں بہت زیادہ آتی ہیں، تو ہمیں ان کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک آیت نمبر 68 جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں بہت زیادہ آتی ہے، یہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، یہ آیت جو ہے سب سے زیادہ آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 71 بھی جو ہے 71 اور 70 دونوں ملا کے یہ بھی آتی رہتی ہیں۔ تمام ہی آیات کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہیں، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان کو یاد کیا جائے، سمجھا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بیٹا اس کو آپ نے یاد تو خود ہی کرنا ہوگا، یاد کریں گے تو آپ کو اپنا فائدہ ہے۔ اور بورڈ میں کوشش کیا کریں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو قرآنی آیات لکھتے ہی نہیں ہیں، نہ احادیث لکھتے ہیں، وہ جو عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت میں یا عقیدہ رسالت کے جو سوال ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، یا عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھتے۔ اس میں بیٹا نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ کوشش کیا کریں لازمی جو نا ان جو ہے آیات کو یاد کریں، احادیث کو یاد کریں،
یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اردو والے ہی الفاظ ہیں، یاد ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل کہیں لگ رہی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.